बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात हो कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा है, किन किन शोबों में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और इस मुल्क में जो कीमती जो मैं जिनको कहूँगा कि एसेट नुमा शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, पिलर शख्सियात मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ शोबों में मुल्क व मिलत की खिदमत कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए ऐसी ही पाकिस्तान की एक शख्सियत को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ढेर सारे मौज़ूआत पे बात करने के साथ साथ उनसे भी पूछेंगे उनसे कामयाबी के राज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन, और मैं उनको कहूँगा कि एक आइडियाज़ और एक मतलब क्रिएशन एक खुद वो अपनी पर्सनैलिटी में आप हैं। बहुत शुक्रिया शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर मैं बात करूँगा पाकिस्तान में लेबर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम अक्सर देखते हैं, जैसे हमने कोविड में एक चीज़ देखी कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो जोन थे उसमें से लोगों को फारिग किया गया। लेबर पॉलिसी भी है, अमल दरामद बहुत जगहों पर नहीं होता। और बीइंग अ बिजनेसमैन आपको क्या क्या ऐसी हर्डल्स होते हैं कि अचानक लेबर फारिग हो जाती है कंपनियों से? वाई, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती? ये सबसे बड़ा जो मसला है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर, वो है मज़दूर की इज़्ज़त नफ्स का। जब कोई शख्स ऐसे काम करता है जिसको सोसाइटी छोटा काम समझती है, तो वो उसको उसकी इज़्ज़त नहीं करती। ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पैसा तो तवाइफ के पास ही बहुत होता है, पर इज़्ज़त उसको हासिल नहीं होती। आज हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि जी हमने यही मामला मजदूर के साथ भी कर रखा है। अब इसके लिए हुकूमत क्या करे? हुकूमत से हम क्या तवक्को रखें? हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उनके तो अपने मसाइल इज़्ज़त के हवाले से बहुत गंभीर हैं, ना कि हम उनसे ये तवक्को करें कि मजदूर तबके की वो इज़्ज़त नफ्स बहाल करें। अगर ये वाहिद काम, और ये काम सोसाइटी कर सकती है, हुकूमत नहीं कर सकती। ये काम मैं और आप कर सकते हैं। मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूँ, ऐसे ही है। तो मैंने वो दौर देखा हुआ है अपने वालिद का भी, और उनके साथ जो दीगर लोग होते थे उनका भी। और अब भी आप देखिए कि हमारे मुल्क से जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हों या मिडिल ईस्ट के ममालिक हों, वहाँ जाके वो छोटे छोटे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो काम जो यहाँ करते हुए शर्माते हैं, बिल्कुल हिचकिचाते ऐसा हैं, ही वहाँ है। वो कर लेते हैं, क्योंकि इन कामों के करने के साथ वहाँ पे उनकी इज्जत नफ्स बरकरार रहती है। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी गई हैं कि जैसे एक किसी भी फर्म में बहुत सारी लेबर है, बहुत सारे मुलाजिम हैं, उनको विदाउट नोटिस जब नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, तो क्योंकि तमाम चीज़ें मंथली चल रही होती हैं तो वो लोग बड़े मतलब हर्डल्स में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि उनको पहले इन्फॉर्म किया जाए, हम 2 माह बाद आपको फारिग कर देंगे, या उनकी जो ग्रेजुएटी है या उनके जो पीएफ प्रोविडेंट फंड और बाकी जो मराते हैं वो भी उनको नहीं दी जाती? इसमें भी मतलब कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? देखिए, कवानीन तो मौजूद हैं। ऐसा ही है। कवानीन मज़दूरों के हवाले से पाकिस्तान में बहुत अच्छे कवानीन मौजूद हैं। हम्म। अब दीगर कवानीन की तरह ये भी अमल दरामद से महरूम है और उसके नफाज से महरूम है। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जो बग़ैर किसी नोटिस के उनको फारिग कर देते हैं, उनकी अपनी मुश्किलात भी होती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से कुछ लोग मजबूरन ऐसा करते हैं। जैसे कोविड की आपने बात की, जी। तो इंडस्ट्री जिन मजदूरों से चल रही होती है, जब वो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, हम्म। तो उसने क्या करना है? वो क्या कोई मतलब हर सरमायाकार तो ऐसा नहीं है जिसके पास बैकअप मौजूद हो। बेशतर लोग ऐसे भी होते हैं कि जी जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता, तो उनके पास सिवाय इसके दूसरा कोई चारा नहीं रहता कि मजदूरों को फारिग कर दे वो। तो एक तो वजह ये वाली मौजूद ठीक है। है। दूसरी जो चीज़ है कि कवानीन पे जहाँ पर अमल हो भी रहा होता है, या जो लोग कवानीन पर अमल करवाने के ज़िम्मेदार हैं, तो आपने भी देखा होगा कि रिश्वत सतानी के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बजाय उसमें बेहतरी आने के, और मामलात हमारे यहाँ ख़राब ही हुए। तो ये जो मामला करप्शन का है, ये दीगर इदारों और महकमों के साथ साथ जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके साथ भी ये मामला मौजूद है। आपने अमूमी तौर पर सुन रखा होगा कि जो लेबर इंस्पेक्टर हैं, जब वो किसी फैक्ट्री का, किसी कारखाने का जब वो विज़िट करते हैं, तो बुनियादी काम जो उनका होता है कि इस बात का जायज़ा लें कि वहाँ पे मज़दूरों की तादाद कितनी है, उनको क्या हुकूक हासिल हैं। उनका फोकस इस पर नहीं होता, बल्कि इस तरफ होता है कि जी वो वहाँ से कितना माल समेट सकते हैं। लेबर कोर्ट में जितने भी केसेस हैं,
آپ جا کے دیکھیں کہ سالوں ہو جاتے ہیں. ایک کیس ہمارے ساتھ بھی لیبر کورٹ میں موجود 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. تو کیا حق ملے گا کسی کو؟ اچھا، جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، جیسے آپ نے فورن کنٹریز کی بات کی کہ وہاں پہ ہمارے یہیں کے پاکستانی لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ معاشرہ ان کو رسپیکٹ دیتا ہے، لیکن جب ہم لیبر قوانین پہ بات کرتے ہیں، یہاں جو ملٹی نیشنل فرمز ہیں ان میں یہ نہیں دیکھا گیا. اگر وہ لوگ اپنے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا جو بقایا جات ہیں وہ ٹائم پہ دے. کہیں مینٹلٹی کا تو ڈفرنس نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ پیسہ ہے دینا ہے، لیکن بس وہ یہ کہ مجھ سے کون پوچھے گا تو چلے جی میں تو نہیں دے رہا کسی کو. یہ ایک ذہنیت ایک انڈسٹریل زون میں جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ایک سوچ کا فقدان تو نہیں ہے؟ مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہو سکتی ہیں. ہر شخص اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے یا اپنے ادارے کو چلانے کے لیے جس پالیسی کو بہتر سمجھتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں جو اس کی ذاتی ہو سکتی ہے، قوانین کی بات نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے. تو قانون تو ہر ادارے کے لیے برابر ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے اپنے پاس موجود مزدوروں کو اتنا میڈیکل الاؤنس دینے کے بجائے، اس کی انشورنس کے بجائے، اس کی گھر کے کرائے کے بجائے میں اس کو ایک لم سم ایک اچھا اماؤنٹ اس کو پے کر دوں جو اس کی تنخواہ اس کو لیتے وقت اچھا بھی لگے، یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے اور وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. ایسی صورت کے اندر جب وہ سمجھتا ہے کوئی شخص جس نے ملازمت دے رکھی ہے کہ جی میں نے تو اس کو اس کے حق سے کہیں زیادہ دے رکھا ہے اور کیش کی صورت میں دے رکھا ہے، تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب جب میں نے اتنی مراد الگ الگ ان کا نام دینے کے بجائے میں نے ایک ساتھ اس کو دے دی ہیں، تو ٹھیک ہے کہ میں اگر اس کو فارغ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. شکیل صاحب، اسمال ٹریڈرز، اور جب ہم گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو جیسے کہ شہر قائد میں تو ہب سمجھوں گا کہ جگہ جگہ پہ آپ کو فٹ پاتھ پر اور مختلف جگہوں پہ آج کل تو ایک وین ہے، اس میں بھی کچن بنا ہوا ہے اور وہ اس کا ذریعہ معاش ہے. تو ان کو بھی حکومت کہیں انٹرٹین نہیں کر پا رہی یا وسائل کی کمی ہے؟ یا تو ان کو پہلے جگہیں دی جائیں. ہمیں یاد ہے اس سے قبل مصطفیٰ کمال صاحب جب سٹی کے میئر تھے تو ان کو چھوٹی چھوٹی گورنمنٹ کی طرف سے کیبن اور بہت ساری جگہیں دی تھی کہ آپ یہاں بیٹھ کے کریں اور حکومت کو اس کا رینٹ دیں 1500 2000 یا جو بھی ہے. آج کل وہ ایسا سسٹم نظر نہیں آ رہا. یا تو جیسے باہر ملکوں میں کہیں ان کو جگہ دے دیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے جو حوالہ دیا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کا، جو انہوں نے کیبن بنا کے دیے تھے اور اس کے نتیجے میں ہاکر بازار وجود میں آ گئے، اور وہ کیبن جن کا تذکرہ کیا وہ عموماً فٹ پاتھوں پہ رکھے گئے تھے، ان جگہوں پہ رکھے گئے تھے کہ جہاں پر کسی دکان کے قائم کرنے کا مطلب تجاوزات کے قائم کرنے کے برابر، بلکہ تجاوزات ہی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بعد میں پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ نہیں، ایک قدم اٹھایا تھا انہوں نے جو بھی سکسیس نہیں ہو پایا. دنیا کے کسی ملک میں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو لوگ فٹ پاتھ کے اوپر موجود ہیں، ترقی یافتہ ممالک بھی چلے جائیں تو وہ 100% اس میں کامیاب نہیں ہے. ہاں اب یہ ضرور ہے، میں اگین پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم ہر معاملے میں حکومت کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں معاشرے جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے باہمی تعاون سے وجود میں آتے ہیں، اور بہترین رویے جو ہوتے ہیں وہ بھی سوسائٹی کے بہترین تعاون سے وجود میں آتے ہیں. حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایک تو دو طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں. ایک تو وہ لوگ جو فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں، فٹ پاتھ ان کا گھر ہے، ان کا کھانا پینا وہاں تک محدود ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی جیسے شہر میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دسترخوان، JDC ہے، سیلانی ہیں، اور بھی لوگ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کو کھانا اور کپڑے فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت چاہے بھی تو ان کے جیسا کام نہیں کر سکتی. تو حکومت کے پاس ریسورسز تو ہونے چاہیے. دیکھیں حکومت کے پاس جو کیا ٹیم نہیں ہے یا ول نہیں ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کے پاس ول نہیں ہے. اچھا حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت تو اس وقت جس پارٹی کی حکومت ہے اس نے رخصت ہو جانا ہے. ان کے آئینی جو ٹینیور ہے ان کا 2-2.5 سال ان کے باقی بچے ہیں، وہ پوری کر کے وہ چلے جائیں گے. جو لوگ باقی رہیں گے سسٹم کو چلانے والے، میں خصوصاً ان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. کہ
وہ لوگ جو کہ حکومتوں کو یا اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو قوانین کا نفاذ کر رہے ہوتے ہیں، میں خاص طور پر ان کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت میں جانی خواہش رکھتا کون ہے عام طور پر. کہ آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات کی. مصطفیٰ کمال جس پارٹی کے نمائندے تھے اور وہ پارٹی جن نعروں کے ساتھ وجود میں آئی تھی، ان نعروں میں سب سے بڑا جو نعرہ تھا ان کا وہ تھا کوٹا سسٹم کے حوالے سے یا لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے. تو دیکھیے، جب لوگ روزگار کے حصول کے لیے کسی گورنمنٹ جاب کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات خاص طور پر ہوتی ہے کہ ایک ایسی نوکری جس میں مراد ہی مراد ہوں گی، آرام ہی آرام ہوگا، کام کم کرنا ہوگا، تنخواہ زیادہ ملے گی، بے شمار چھٹیاں ہوں گی، یہ الاؤنس وہ الاؤنس، مختلف قسم کے الاؤنسز مجھے حاصل ہوں گے اور یہ عیاشیاں لگی ہوئی ہوں گی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں شہر قائد کے حوالے سے کہ یہ 70% ریونیو دیتا ہے ملک کو، اور لوگ اس پہ اتفاق رائے بھی رکھتے ہیں کہ کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، بالکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے کون رہا ہے؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. اور کس کو دے رہا ہے؟ گورنمنٹ سیکٹر کو دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان پیسوں سے؟ پہلے تو اپنے ملازمین کی تنخواہیں نکالتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نکالتی ہے. کن ملازمین تنخواہیں نکالتی ہے؟ جو کام نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے بڑے اچھے الفاظ موجود ہیں لغت کے اندر، لیکن میں ان الفاظ کا انتخاب نہیں کروں گا. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، چھوٹے سے لے کے بڑے افسر تک. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ ایسی کمیٹیاں جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے کوالٹی ایشورنس ہے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ، تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایسے ڈپارٹمنٹ ہو جو کہ چیک کر سکے کہ کون سا امپلائی کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کتنی چھٹیاں کرتا ہے، اور ایک کرائیٹیریا بنایا جائے کہ اتنی چھٹیاں جو زیادہ کرے گا ان کو فائر کر دیں گے. اگر آپ حکومتی اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی، تو بے شمار ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جن کے آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، اور ایک ادارے کے پیچھے دوسرا ادارہ، دوسرے کے پیچھے تیسرا ادارہ، تیسرے کے پیچھے چوتھا ادارہ، یہ اس کو چیک کر رہا ہے، وہ اس کو چیک کر رہا ہے، وہ اس کو چیک کر رہا ہے. اور یہی تو وہ تنخواہوں کا بوجھ ہے انہی لوگوں کا کہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں. بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو حکومت کے پاس ملازمین کی جو تعداد ہے ہمارا. یہ آپ دیکھیے پوری اسٹیل مل کو دیکھ لیجیے آپ. اسٹیل مل ملازمین کے بوجھ تلے دب گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی اسٹیل مل تھی جو کہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ تھی. یہ وہ اسٹیل مل تھی کہ جو ان حالات میں قائم ہوئی جب رشیا سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور ان لوگوں نے آ کے اس کی تعمیر کی، اور یہ انتہائی منافع بخش ادارہ تھا. اس کے بعد اس ادارے کی تباہی میں جو سب سے بڑی جو وجہ موجود ہے وہ ملازمین کا بوجھ ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ان ملازمین کو جو مراد حاصل ہیں، کبھی اگر اچھے دور میں پاکستان اسٹیل آپ کا جانا ہو تو میں تو گیا ہوں اور میں نے دیکھا وہاں پر، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بڑا ہی مظلوم طبقہ ہے. اچھا. جو اسٹیل مل کی حدود میں مختلف جو لیبر یونینز ہیں ان کے جو انتخابات ہوتے تھے، اور انتخابات کے دوران جو پوسٹر آویزاں کی جاتی تھی دیواروں پر، تو اس پر جو ان کے چارٹ آف ڈیمانڈز ہوتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کہ یہ بہت ہی محروم، بہت ہی مظلوم طبقہ ہے. پی آئی اے میں چلے جائیں، ایز اٹ از، کسٹم میں چلے جائیں، کسی بھی ایسے ادارے کا انتخاب کر لیجئے کہ جہاں پر لوگ رشوت دے کر، اور چھوٹی موٹی رشوت دے کر نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے رشوت دے کر لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں، جب وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کے مطالبات کو آپ سامنے اگر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی دکھی دنیا میں آ چلیں میں اس پہ آپ سے تجویز بھی لوں گا کہ کیسے ان مسائل سے نکلا جائے. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.